अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर खान अफरीदी खान न्यूज़ टीवी से आपसे मुखातब हैं। हमारा ये नया चैनल जो खान न्यूज़ टीवी है, इसमें मुख्तलिफ़ रंग और रंगारंग प्रोग्राम आप देखेंगे। इसमें तज्ज़िये भी होंगे, इसमें करंट अफेयर के प्रोग्राम भी होंगे, इसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आपको दिखाई जाएगी और भी बेतहाशा चीज़ें जो आपके दिखाई जाएगी। जब सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी तो न्यूज़ का चैनल हो और उसमें सियासी बात ना हो, ये तो नहीं हो सकता। तो सियासी बात के लिहाज से आजकल लॉन्ग मार्च की रूटीन चल रही है। लॉन्ग मार्च का शोशे समझ लेंगे, एक बाकायदा प्रोटोकॉल चल रहा है। आज 6 महीने से लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च, ये आ रहा है लॉन्ग मार्च, वो ला रहा है लॉन्ग मार्च। और वो 6 महीने की जो प्रेशर था वो ऐलान हो गया, और ऐलान होके लिबर्टी चौक से जो सब लोगों ने वहाँ इकट्ठा होना था और इमरान खान साहब के ज़ेरे निगरानी उनकी क़यादत में जो एक जुलूस की शक्ल में वहाँ से निकलना था, तो वो जुलूस का टाइम तो वैसे 11 बजे या इसके लगभग था। तो तकरीबन वहाँ मेरे ख्याल में 4 बजे के लगभग का टाइम हो गया और लोग बस उतने, मैं कहूँगा, नहीं आ सके जितना इमरान खान साहब हमारे जो अच्छे बड़े लीडर हैं जो उन्होंने उम्मीद रखी थी। मगर बहरहाल वहाँ से लॉन्ग मार्च चलते चलते कम से कम 6 से 8 घंटे से ज़्यादा सिर्फ लाहौर में मतलब आते रहे। लाहौर में समझ लें कि कछुए की चाल कहें या चींटी की चाल कहें, उस चाल में वो चलता रहा और आता रहा। तो वो करते करते शाहदरा के पास लॉन्ग मार्च स्टॉप हो गया, और लॉन्ग मार्च स्टॉप जब शाहदरा के पास हो गया तो वहाँ उसको ब्रेक कर दिया गया। और इमरान खान साहब जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर, जो नाम तो आवाम कर लेते हैं, नाम तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की तरक्की का लेते हैं, और नाम कुर्बानियों का लेते हैं, नाम समझ लें कि बहुत कुछ जो है ना वो आपके सामने, जो हम कम से कम 15-20 साल से बातें सुन ही रहे हैं। तो आप देख लें कि वो पहले भी जब धरना हुआ था तो उस धरने में भी आपने देखा होगा कि वो रात को घर चले जाते थे आवाम को छोड़कर। आवाम जो देखें, लेडीज़ भी बेतहाशा होती हैं, मर्द भी बेतहाशा होते हैं, मगर वो गरीब रोडों पे इसी तरह ख्वार होते रहते हैं अपने लीडर के प्यार में। और हमारे इमरान खान जो माशाल्लाह लीडर बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये है कि वो जो आवाम को बीच में छोड़ के चले जाते हैं ना, ये हमारी आवाम जो है, जो हमारे बड़े मतलब बहुत अच्छे काफ़ी बेतहाशा भाई तहरीक इंसाफ के भी हैं, जो वो कहते हैं कि नहीं, अगर वो चले भी जाते हैं ठीक है, हम वहाँ पे उनका इंतज़ार करेंगे, और वो उनका इंतज़ार करते हैं। और आपके सामने है कि अभी जब कल इख्तिताम हुआ तो उसमें भी खान साहब हेलीकॉप्टर में अपने घर चले गए, और बाकी काफ़ी हद तक लोग इधर ही रहे, काफ़ी लोग वापस चले गए। आज भी जब शाहदरा में तकरीबन 11-12 बजे के लगभग का टाइम था, या 2 बजे शायद, तो आज भी समझ लें कि काफ़ी इंतज़ार होती रही, मगर वो लोग इतने नहीं आए जितने उन्होंने उम्मीद रखी थी। और आज भी वो समझ लो कि आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मुरीद के, और उसके बाद आगे थोड़ा सा आगे वहाँ पे आके उन्होंने इख्तिताम किया। और इख्तिताम इस तरह नहीं किया, मतलब आज की डेट का ब्रेकअप किया। इमरान साहब फिर वही हेलीकॉप्टर वाली सिचुएशन कि वो फिर चले जाएंगे या चले गए होंगे, और बाकी सारे जो यहाँ के मकामी, या पीछे समझ लें कि जितना भी जुलूस आगे बढ़ता जा रहा है,
پیچھے لوگ رکتے جا رہے ہیں، اور آگے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ ایک ہجوم اور رونق اور سب کچھ ہوتی ہے، اور وہاں سے جب وہ اس علاقے سے نکلتے ہیں تو لوگ وہیں پہ رک جاتے ہیں، لوگ ساتھ نہیں جا رہے۔ جو عمران خان صاحب کو بڑی امید تھی کہ میں لاکھوں لوگ لے کے آؤں گا، وہ لاکھوں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں جا رہے۔ لوگ دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ ہم عمران صاحب کے لیے یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، بلکہ سمجھ لو کہ اتنی نفرت لوگوں میں ہے کہ آپ نے ذرا سی کوئی بات کی تو سمجھ لو آپ کی ماں بہن ہو گئی۔ تو اتنا جنون نہیں اچھا بھائی، اتنا جنون نہیں اچھا۔ کم سے کم اتنا دیکھیں کہ یار دیکھو ہم سارے پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے ہماری اپنی اپنی، کوئی تنون کا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا ہے، کوئی فضل الرحمان کا ہے، کوئی تحریک انصاف، مختلف پارٹی کا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کوئی، اللہ معاف کرے، یہ جو آج تک ملک پاکستان چلاتے رہے، کوئی وہ ناکارہ لوگ تھے یا وہ بیکار لوگ تھے۔ وقت کے ساتھ پاکستان چلتا رہا، پاکستان رکا نہیں، اور پاکستان بڑا اچھا چلتا رہا۔ آپ نے دیکھا ترقی ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے۔ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نون والے یا دوسرے کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب اگر 50% لگاتے ہیں، 50% دکھاتے ہیں، اپنا 50% کھاتے ہیں تو 50% لگاتے بھی ہیں۔ تو بھائی ہمیں اس بات پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ مطلب لگانا کھانا والا کام نہیں ہے، مگر یہ کہ کچھ لگا ہوا نظر تو آتا ہے نا، کچھ لگا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب کو ماشاءاللہ کوئی 4 سال حکومت کے ملے، پونے 4 سال، اور انہوں نے دعوے تو بڑے کیے تھے کہ 1 کروڑ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے۔ مگر آپ کے سامنے ہے کہ 90 دن میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، پھر اس کے بعد وہ 1 کروڑ گھر اپنا اور ملازمتوں کا کہا تھا، پھر 50 لاکھ گھروں 50 لاکھ گھروں کا کہا تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی مجھے بندے آگے پیچھے سے ملے تھے، اور میرے پاس پہلے تو کہتے تھے میرے پاس بڑا ورک ہے، اسد عمر صاحب ہیں، وہ بہت بڑے ماشاءاللہ معاشرت کو سمجھتے ہیں، وزیر خزانہ وہ بنیں گے، بہت کمال ہوگا، مگر وہ 1-2 مہینے میں ان کو اڑا دیا گیا۔ تو یہ اسد عمر صاحب کے لیے بہت بڑی بےزتی والی بات تھی اگر وہ محسوس کریں، مگر انہوں نے محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے دوسری وزارت لے کے اپنی وہ جو ان کی مطلب خان صاحب نے جو ان کو اتار کے مطلب سمجھ لیں کہ ان کو احساس دلوایا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، مگر اس کے باوجود اس زبردستی اس سچویشن پہ چلتے رہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کم سے کم کتنے وزیر تبدیل ہوئے، وزیر خزانہ تبدیل ہوئے، باقی کتنے مطلب ساری ترتیب ہوئی، مگر آپ کو دیکھا کہ پونے 4 سال میں کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یہ کرونا کی بات ہو رہی تھی کہ جی کرونا کی وجہ سے یہ ہو گیا کرونا، بھائی کرونا سے پہلے بھی جو 1.5 سال جتنی بھی حکومت تھی وہ بڑی زوال پذیر حکومت تھی، بڑی سخت حکومت تھی۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ جتنا عرصہ بھی تھا وہ بڑی سخت حکومت تھی، مگر اس کے باوجود بھی کرونا بیچ میں آ گیا۔ کرونا چلو پوری دنیا میں تھا، اس میں عمران صاحب کا وہ جو پیچھے 1.5 سال کا تھا وہ تھوڑا پردے میں آ گیا، سمجھ لو اس کے اوپر پردہ آ گیا۔ مگر سچویشن یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کرونا جب ختم ہوا تو پھر بھی آگے مہنگائی ہو رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہو سکا نا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ جو گورنمنٹ آئی، انہوں نے باقاعدہ عدم اعتماد کیا ہے قانونی طور پہ ایک آئین کے مطابق، کہ انہوں نے عدم اعتماد کیا، اور جب عدم اعتماد ہو گیا تو ایک قانونی طور پہ ایک وزیر اعظم نے چینج ہونا تھا، مگر آپ دیکھ لیں کہ وہاں بھی مسائل ہوئے۔ عمران صاحب نے کہا تھا کہ میں نہ مانوں، میں اور کسی کو مانوں ہی نہیں۔ تو یہ بات تو نہیں ہے نا کہ دیکھیں آپ آج کم سے کم میرے خیال میں 10 12 15 سال کے بیچ میں آپ نے سیاست میں تھوڑا سا آپ کو توجہ دی گئی، آپ کو آگے لانے کی، آپ کو توجہ دی گئی تھی آگے لانے کی، مگر اس کے علاوہ آپ جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس سے پہلے حکومتیں چلی ہیں اور حکومتیں بہترین چلی ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک نام تھا، ہمارے ملک کی ایک پہچان تھی۔ ہمارا ملک جو ہے نا چائنا ہو گیا، انڈیا ہو گیا،
اب دیکھیں بنگلہ دیش بھی ہم سے علیحدہ ہو گیا. دیکھ لیں بنگلہ دیش جب ہمارا بھائیوں کی طرح تھا تو ہماری کچھ ایسی بس جہالت والی سیاست تھی اس ٹائم، یا کچھ ایسی سچویشنیں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ بھائی ہمارا ایک حصہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. مگر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا تھا، اس ملک نے ہمیں بڑی ترقیاں کی تھی. باقاعدہ چائنا سے بھی اگر آگے نہیں تھا تو کم نہیں تھا، انڈیا سے بھی کم نہیں تھا، باقاعدہ ایک برابر چل رہا تھا. مگر بیڈ لک کے ایک تو ہمارے آرمی کی حکومتیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سول حکومت کو چلنے نہیں دیتی. یہ ایک بہت غلط ہے. یہ پیچھے نواز شریف صاحب جب کہہ رہے تھے نا کہ یہ آرمی اور یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ اپنے حد میں رہیں، تو وہ اپنی جنگ لڑتے رہے، کیونکہ انہوں نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں ملک کے، جو ریکارڈ ہے ان کا. تو 3 دفعہ انہوں نے یہی لڑائی کی کہ بھئی ادارے اپنے حد میں رہیں، ادارے اپنے حد میں رہیں. اور جب عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے اداروں کو بڑا کہا کہ بھی میرا ساتھ دو، مگر اس کا ساتھ دیا بھی گیا. ورنہ لاڈا تو ابھی تک ہے. عدالتوں میں ابھی تک انہی کی توجہ دی جاتی ہے. عدالتوں میں ابھی تک انہی کو توجہ دی جاتی ہے. جب بھی ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کو وہاں سے رعایت مل جاتی ہے. تو لاڈلا پن تو ان میں ابھی تک ہے. مگر یہ کہ ابھی جو پیچھے ہمارے آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ہیں وہ، اور اپنا جو ہمارے دوسرے ڈی جی ہے ISPR کے، تو یہ انہوں نے جو مطلب پریس کانفرنس کی، اس پہ پریس کانفرنس سے پتہ چلا ہے کہ نہیں، عمران خان صاحب اب لاڈلے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے اداروں کو اتنا بدنام کر دیا. کسی بھی جگہ جانور کہا، کسی جگہ مطلب سمجھ لیں کہ جانور بھی کہا، اور اس کے بعد مطلب سمجھ لیں کہ کون سے نام لیے. اب کیا آپ کو کیا کہوں. تو وہ بڑی بےزتی اور بڑی توہین والی سچویشن ہوئی اداروں کے لیے کہ ہم کس بندے کو لے کے آئے، ہم نے کس بندے کو اہمیت دی تھی. ہم نے تو کہا تھا کہ یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہوگا، بہت سمجھ لیں کہ ایک نظام ٹھیک ہوگا. 2 حکومتیں جو مطلب پارٹیاں چل رہی تھی، ہم ان کو مطلب ہٹانے کے چکر میں مسلسل وہ چل رہی تھی. جو ریٹائر آرمی کے لوگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یار یہ مطلب مسلسل اب یہ 2 پارٹیوں سے تنگ آ گئے، ہم نئی کو کریں. مگر نئی پارٹی نے کیا کیا؟ نئی پارٹی نے لوگوں کو بڑا مایوس کیا، باقاعدہ مایوس کیا. میں اپنے جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں، جو پارٹی کے لوگ ہیں، یہ بھی اس ٹائم عمران صاحب کے وہ امریکہ بیانیے پہ پاگل ہوئے ہیں، اور حقیقی آزادی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. تو کیا مجھے آپ یہ بتا سکیں گے کہ یہ جو حقیقی آزادی ہے، یہ حقیقی آزادی کیا یہ سچی بات تھی؟ یہ جو لیٹر لہرا کے کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں میرے خلاف سازش ہوئی، میری گورنمنٹ کے خلاف سازش، کیا یہ سچی بات تھی؟ مجھے یہ بتائیے نا کہ دیکھیں ابھی فرض کرے آگے الیکشن ہو جاتا ہے، الیکشن میں عمران خان صاحب 2 یا 3 دہائی میں آ جاتے ہیں. کیا عمران خان صاحب کے پاس بندے ہیں کہ وہ حکومت کر سکیں؟ کیا عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو ساتھ لے کے چل سکے، جن پہ فخر کر سکے؟ 4 سال کا پچھلا جو فخر انہوں نے کیا ہے اس کا فخر کر سکے. تو جب ان کے پاس بندے نہیں ہے تو بھائی کیوں وقت ضائع کیا جا رہا ہے؟ وہ تو اکیلا آدمی ہے، اکیلا وہ صرف اور صرف سبز باغ دکھا رہا ہے. وہ صرف اور صرف سبز باغ دکھا رہا ہے، سبز باغ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں، جتنے بھائی ہیں، جتنے تعلق واسطے والے ہیں، جو بھی ہیں، ہر چیز کا ایک باقاعدہ ایک احساس کریں، ہر چیز کو دیکھیں. ایک آنکھیں بند کر کے سب کچھ نہیں کیا جاتا. آنکھیں بند کر کے سمجھ لو کہ اندھیرے میں نہیں چلا جاتا. اتنا دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم اگر فرض کریں اس بندے کے پیچھے ہیں تو یہ بندہ ہمیں کہاں تک لے کے جائے گا؟ اس بندے سے پاکستان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس بندے سے پاکستان میں ہمیں کیا کیا مطلب آگے ہمارے ملک کے لیے فائدے ہو سکتے ہیں، ہمارے مستقبل میں ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نظر تو نہیں آ رہا نا. کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے، صرف زبانی باتیں اور سبز باغ ہیں، بس زبانی باتیں اور سبز باغ.
تو خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، یہ سبز باغ نہ دیکھیں۔ اور جو ہماری وفاقی گورنمنٹ ہے، موجودہ گورنمنٹ، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ خدا کے لیے آپ لوگوں نے اتنی مہنگائی کر دی، اتنی مہنگائی کر دی، یہ کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ آپ لوگوں نے اتنی مہنگائی کر کے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید ان کی حکومت نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، مگر یہ کہ ہم لوگ کیا کریں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ مطلب پچھلی گورنمنٹ آ گئی، اس نے یہ زیادتیاں کر دی، آپ لوگ جب پہلے تھے آپ لوگوں نے یہ زیادتی کر دی، اس کے بعد آرمی کی حکومتیں تھی انہوں نے یہ، مطلب ہمیشہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی تو زیادتی کی ہے نا۔ آپ کہیں کہ نہیں جی سارے ماشاءاللہ بہت اچھے رہے، سارے اچھے نہیں رہے، مگر یہ کہ سب برے بھی نہیں تھے، انہوں نے اچھے کام بھی کیے۔ جو اچھے کام ہے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، مگر جو اچھے کام نہیں اس کی تو تعریف ہی کرنی چاہیے نا، اس کو تو اچھا نہیں کہہ سکتے نا آپ۔ تو اس لحاظ سے میں عمران خان صاحب جو ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اداروں کے ساتھ لڑنا چھوڑ دیں، اور اداروں کے ساتھ یہ لوگوں کو لڑانا چھوڑ دیں۔ یہ آپ ابھی دیکھیں 2 ہمارے آرمی کے آفیسر ہیں، آپ نے ان کے نام لے کے یہ جو ہمارے اعظم سوادی صاحب ہیں، انہوں نے بھی الزام لگایا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ وہ شہباز گل صاحب ہے، انہوں نے بھی کہا جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو بھائی زیادتی کا تو یہی ہے نا کہ اگر ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے تو آپ ان کا پوسٹ مارٹم اور یہ جو مطلب ٹیسٹ وغیرہ یا جو بھی کچھ ہے جو ہوتا ہے آپ ان کا کروائیں، وہ ساری فائل تیار کر کے عدالت میں دیں۔ اگر واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے بعد وہ اگلے دن صحیح بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، تو زیادتی کون سی ہے؟ مطلب مجھے یہ بتائیں کہ صرف آپ الزام لگائیں گے، اسے عدالت میں نہیں لے کے جائیں گے؟ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار دیکھیں یہ ان پہ تشدد ہوا ہے، اور یہ دیکھیں یہ تشدد ہوئی ہے، کم سے کم اس کا کم سے کم میڈیکل رپورٹیں اور یہ سارا کچھ تو ساتھ ہونا چاہیے نا۔ اب ہم کس طرح اعتماد کریں اس بات پہ؟ کم سے کم اس میں آپ لازمی آپ کو چاہیے کہ کوئی عدالتی کام بھی کرے، کہ کم سے کم جو کام بھی ہو آپ عدالت پہ پاس جائے۔ ہر بات کا پہلے ہی آپ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی یہ ظلم ہو گیا، یہ زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ پہلے نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ آپ تھوڑا سا ماشاءاللہ بڑے لیڈر ہے ہمارے، ہمارا منہ چھوٹا ہے، تو مگر یہ کہ میں اتنی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اداروں کو اور عوام کو لڑانا چھوڑ دیں۔ ہمارے اداروں کی بڑی ایک رسپیکٹ ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے نا، ملک کا نظام جو ہے نا وہ سمجھ لو سیف ہے۔ یہ آرمی ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی ادارے ہیں جس کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے۔ اگر آپ سارے نظام کے اوپر انگلی اٹھا دیں گے تو یہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ بات پہ یہ جو میں ابھی وہ کہہ رہا تھا سواتی صاحب کی، وہ سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی دیکھیں میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ وہ ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی دیکھیں اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو وہ ٹیسٹ وغیرہ سارا کچھ کروائے۔ آپ نے کہا جی بڑا ظلم ہوا، تو کم سے کم یہ اس کا ایک باقاعدہ ایک کچھ چیز تو نظر آ جاتی ہے نا کہ دیکھیں جی یہ زیادتی ہوئی اور یہ نہیں ہوئی۔ تو اس لحاظ سے میں اتنا گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے ملک کا سوچا جائے، ملک کا سوچا جائے۔ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، اور ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا۔ میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیں آج کم سے کم 10 سال 12 سال سے آپ چور ڈاکو کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ہر ایک کو چور ڈاکو کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ کو بھی مطلب 2 جگہ پہ چور ڈاکو کہا جا رہا ہے، کہا گیا ہے۔ ایک تو آپ جو وکیلوں کے مطلب اس میں کانفرنس اس میں تھے، اجلاس میں تھے، تو اس میں بھی آپ کو دھڑی چور اور یہ دوسرا چور، میں اب کیا منہ سے کہوں گی، مطلب یہ لوگوں نے آوازیں دی ہیں۔ اسی طرح وہ مطلب انگلینڈ میں نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے وہاں بھی آپ کو چور کہنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو آپ نے اتنے عرصے سے چور کہنا شروع کیا تھا، اتنا اب لوگ آپ کے چور والے لفظ کو نہیں مزہ کر رہا ہے۔ اب جو لوگ آپ کو چور کہیں گے تو وہ لوگ اس کو زیادہ غور سے سنیں گے کہ چلو یار وہ تو ہے ہی چور، وہ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ چور ہیں۔ مگر یہ جو عمران خان صاحب کو چور کہہ رہا ہے، کیا یہ بھی چور ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ نے لوگوں کو بس مجبور کر دیا سوچنے پہ۔ تو اس لحاظ سے میں گزارش کروں گا کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے، خالی یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے۔
یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، یک طرفہ نہیں سوچنا چاہیے. آج میں صرف یہ لانگ مارچ اور عمران خان صاحب اور یہ سچویشن پہ میں نے بات کی ہے. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے نون کا ہوا، پیپل پارٹی کا ہوا، ان کے بارے میں یا جس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوئی وہ آپ سے کریں گے. تو بہت مہربانی. ہمارا خان نیوز ٹی وی آپ اس کو دیکھا کریں. آپ کو اگر پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب اور لائک کر دیں. اور بہت مہربانی، شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ سب کو باقاعدہ ملک کے لیے اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا پیار آپس میں بڑھ جائے، پیار بٹ نہ جائے. بہت مہربانی. السلام علیکم.